अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैर करके सोए हुए हैं, पैरों को लंबे करके पैरों के ऊपर कुरान शरीफ को रखकर पढ़ते हुए हमने देखा है, बगल में कुरान को दबाकर चलते हुए देखा है, एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में चप्पलों को पकड़ते घूमते हुए देखा है, सर के नीचे कुरान रखकर सोते हुए देखा है। क्या वो मुसलमान नहीं, क्या वो ईमान वाले नहीं? हमें इससे मतलब ये नहीं कि कौन कैसा कर रहा है, किसका क्या अमल है, बल्कि कुरान और हदीस हमारे लिए राह हिदायत है। कुरान से पूछो कि किन किन का एहतराम करना है, तो कुरान जवाब देता हुआ नजर आएगा। वमन युअद्दिम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। अल्लाह के निशानियों का एहतराम, वो इज्जत, वो ताज़ीम वही करते हैं जिनके दिल तक़वे वाले होते हैं, जिनके दिल परहेजगारी वाले होते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, वो अल्लाह की हर निशानी की इज्जत करता है। काबतुल्लाह तो अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। सफा मरवा जिसमें हजरत हाजिरा ने दौड़ लगाई थी, कभी मरवा से सफा तक, कभी सफा से मरवा तक, अल्लाह फरमाता है इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, कि बेशक सफा और मरवा ये दोनों छोटी छोटी पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। एक जगह अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की निशानियों की इज्जत वही करते हैं जिनके दिल में तकवा होता है, जिनके दिल में मुकम्मल ईमान होता है, जिनके दिल में पाकीज़गी होती है। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है ये पहाड़, इन पहाड़ों को मामूली ना समझना, ये पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। क्यों निशानी है? कि पानी की तलाश में अल्लाह की बंदी यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दौड़ी थी, तो अल्लाह ने उन पहाड़ों को अपनी निशानी बना दी। फिर जिस काबे को अल्लाह के नबियों ने तामीर किया हो, जिस काबे को खुद हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पत्थर उठा उठा कर रख कर तामीर किया हो, जिस काबे के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये बैते अतीक है मेरा, सबसे पुराना और सबसे पहला मेरा दुनिया में अगर कोई घर है तो वो काबा है, जिस काबे के इर्द गिर्द अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पहुंचकर तवाफ किया करते थे। बल्कि तफसीरों की किताबों में है कि कई हजार अंबिया की मज़ार उसी काबे के इर्द गिर्द में मौजूद है। अब उस काबे के सामने कोई पैर करके बैठ जाए तो बताइए कुरान की तालीमात से उसका ये अमल कभी मैच होगा? अल्लाह के फरमान के मुताबिक क्या उसका ये अमल कभी सच्चा होगा? यकीनन काबे को भी हम इज्जत देंगे, अल्लाह के हर उस घर को इज्जत देंगे जो अल्लाह की तरफ मंसूब हो चुका है, जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ हो चुकी है। तो हम काबे में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी बैठेंगे तो पैर फैलाने से पहले ये ख्याल कर लेंगे कहीं पैर हमारा काबे की मंजिल की तरफ तो नहीं है, काबे की जानिब तो नहीं है, कहीं हम किबले की तरफ तो पैर नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बहुत बड़े मुहद्दिस हदीस को जमा करने के लिए सफर करते हैं, लंबे सफर के बाद एक जगह पहुंचते हैं, लोगों ने बताया जो फला आदमी है इनके पास हदीसें हैं जो इनके आबा व अजदाद से पहुंचते हुए इन तक पहुंची हैं, आप जाकर हदीसों को सुनकर जमा कर सकते हैं। अभी वो मुहद्दिस उनकी तरफ बढ़ने ही वाले थे तो क्या देखते हैं, जिनके बारे में बताया गया था कि इन्हें हदीसें याद है, वो अचानक काबे की तरफ यानी किबले की तरफ मुंह करके थूक देते हैं। मुहद्दिस कहते हैं मैं इनसे हदीस जमा नहीं करूंगा। लोगों ने पूछा क्या वजह हो गई? इन्हें तो हदीसें याद हैं, आप इनसे हदीसें क्यों नहीं जमा करेंगे? तो मुहद्दिस कहते हैं जिन्हें थूकते वक्त इस बात का ख्याल नहीं कि मैं किस तरफ मुंह करके थूक रहा हूं, उनसे मैं हदीसें क्या जमा करूंगा। अल्लाहु अकबर। वमन युअद्दिम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, कि जिनके दिल तक़वे से भरे होते हैं वही अल्लाह की निशानियों की इज्जत और ताज़ीम करते हैं। तो काबतुल मुअज़्ज़मा यकीनन अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है और तमाम मोमिनों का क़िबला है। उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए। बसा औक़ात देखा गया है कि चंद रुपयों के मामूली चप्पल को लोग हाथ में पकड़कर, एक हाथ में काबे का गिलाफ पकड़े हुए होते हैं, पूछा जाता है भाई चप्पल आप यहाँ तक कैसे ले आए? तो कहते हैं बाहर रहता है तो मिलता नहीं या कोई उठाकर ले जाता है, चप्पलों की हिफाजत की खातिर हमने चप्पलों को उठाकर यहाँ ले आए। ये हिंदुस्तानी मस्जिद है जिसको हम लोगों ने बनाया है,
کیا کسی مومن کا دل گوارا کرتا ہے کہ کوئی چپل اٹھا کر یہاں لے آئے؟ اس کو تو نبیوں نے نہیں بنایا، اس کو تو فرشتوں نے نہیں بنایا، اس کو تو ہم اور آپ نے بنایا ہے۔ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہمارے محلے کی مسجد کے اندر کوئی چپل لے آئے۔ وہ تو مسجد الحرام ہے جو تمام مسجدوں میں سب سے افضل، جہاں اللہ کا پیارا گھر جس کی تعمیر نبیوں نے کی ہے، وہاں معمولی چپل کی حفاظت کا بہانہ لے کر کے ہم کعبے کے اندر تک لے جاتے ہیں، مطاف کے اندر تک لے جاتے ہیں، بلکہ لوگ اس کو پیچھے باندھ کر کے پیچھے اٹھا کر کے طواف کرتے رہتے ہیں، بیگوں میں رکھ کر کے طواف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام کوہ طور ہے، وہ پہاڑ تھا اللہ کا گھر نہیں، صرف پہاڑ جیسے عام پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کی فضیلت اس لیے بڑھ گئی کیونکہ وہاں حضرت موسیٰ جا کر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ نے بار بار دعا کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن موسیٰ تو موسیٰ تھے، بار بار دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا چلو کوہ طور پر آؤ، ہماری تجلیوں میں سے ایک تجلی کو دیکھ لو اگر دیکھ سکتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ بڑے پرجوش اور والہانہ انداز میں دوڑتے دوڑتے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ جب کوہ طور پر چڑھنے والے تھے تو وہ اپنے نالین کو اپنے پیروں میں ہی پہن کر چڑھ رہے تھے، اپنی جوتیوں کو اپنے پیروں میں ہی پہن کر چڑھ رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ تم کوہ طور پر چڑھ رہے ہو جو کہ مقدس ہے تمام پہاڑوں میں، لہٰذا اپنے پیروں کے چپلوں کو باہر ہی چھوڑ کر اندر آؤ۔ وہ تو اللہ کا گھر نہیں تھا، وہ تو مسجد نہیں تھی، اس کی تعمیر انبیاء نے نہیں کی تھی، لیکن وہ مقدس پہاڑ اس لیے مقدس تھا کیونکہ اللہ کی تجلیوں میں سے ایک تجلی وہاں پڑنے والی تھی جس کا نظارہ حضرت موسیٰ کو کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے چپلوں کو اپنی جوتیوں کو باہر ہی چھوڑ کر اس مقدس پہاڑ کی طرف آؤ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، طائف کی ایک مسجد ہے، بڑی قدیم مسجد جس کی تعمیریں نو نہیں ہوئی، حضور کے زمانے کی مسجد ہے، آج بھی ویسے ہی ہے، چھت ٹوٹی ہوئی، دیوار ٹوٹے ہوئے ہیں۔ طائف کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے ہم لوگ نکلے ہوئے تھے تو ایک یمنی ڈرائیور ٹیکسی والا ہمیں لے کر گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ مقدس مقام ہم دیکھ چکے تھے تو وہاں دوبارہ جانے کی نیت تھی جہاں حضور نے نماز پڑھائی تھی اور صحابہ نے نماز پڑھی تھی۔ اور طائف میں وہ چھوٹی سی مسجد بڑی قدیم مسجد ہے، کبھی اللہ کرے تو جا کر دیکھیں کہ حضور کی بنائی ہوئی مسجد قدیم زمانے کی کیسے ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کی خواہش تھی کہ وہاں جا کر کچھ نفل ادا کریں، حضور کی سنت پر عمل کریں۔ وہاں لائٹ بھی نہیں ہے، رات میں جاتے ہیں تو چراغ یا موبائل کے لائٹ جلاتے ہیں، پانی کا انتظام نہیں، پینے کے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ بہرحال ایک پہاڑ کے دامن میں وہ مسجد ہے۔ وہ یمنی ٹیکسی ڈرائیور ہمیں وہاں لے گیا، ہم باہر چپل چھوڑے، وضو کیے، اندر گئے، جہاں نماز لوگ بچھا کر چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں اسی پر ہم نماز پڑھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ایک وہی یمنی ڈرائیور جو ٹیکسی سے ہمیں لے کر گیا تھا وہ اندر آیا اور اس کے پیروں میں جوتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ اتنی مبارک مسجد جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ یہاں جوتے پہن کر آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے، تو لوگ مسجد حرام میں بھی جوتے لے جاتے ہیں، مسجد حرام میں بھی لوگ جوتے لے جاتے ہیں، پہنتے نہیں، لیکن آج یہاں مسجد نہیں ہے تو پرانی مسجد تھی، یہاں تو اب نماز بھی نہیں ہوتی، ہم پہن کر آ گئے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کے اسی آیت کو اس کو سنایا تھا کہ جب کوہ طور پر موسیٰ جا رہے تھے، کوہ طور تو مسجد نہیں تھی، مقدس پہاڑ تھا، اللہ نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ اے موسیٰ اپنے نالین کو باہر چھوڑ کر آؤ، تم مقدس پہاڑ کی طرف آ رہے ہو۔ جب ایک نبی کو اللہ نے فرما دیا
کہ مقدس پہاڑ کی طرف آ رہے ہو تو نالین پہن کر نہیں آنا، جوتے پہن کر نہیں آنا، اور تم تو اس جگہ پہن کر آ چکے ہو جس کی نسبت اللہ سے ہے، جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، جس کی تعمیر حضور نے فرمائی اور حضور اور صحابہ نے یہاں نماز بھی پڑھی ہے۔ تو فوراً وہ سمجھ گیا اور بھاگ کر باہر گیا اور جوتوں کو چھوڑ کر پیروں کو دھل کر پھر دوبارہ مسجد کے وہ اندر آئے۔ تو بہت لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ بہت لوگوں کو علم نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر اس سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں۔ لہذا مومنوں کی نشانی تو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کی جہالت پر سبقت لے جائے، بلکہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کا رب جو فرماتا ہے، ان کے نبی جو فرماتے ہیں، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے تو صاف فرما دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم، عزت، احترام وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جن کے دلوں میں طہارت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ایمان و ایقان کی مضبوط دولت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے ان نشانیوں کا احترام کریں جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ ہم مسجدوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم تمام کتابوں میں قرآن کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، تمام مہینوں میں ہمیں رجب کی بھی بے انتہا عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب المرجب میں گناہ کرنے سے منع فرمایا گیا اور نیکیوں کی کثرت کرنے کی ترغیب دی گئی۔ زمانہ جاہلیت میں جب لوگ ایمان کی دولت سے ابھی مشرف نہیں ہوئے تھے، تب بھی لوگ رجب کی تعظیم کرتے تھے، تب بھی لوگ رجب کا احترام کرتے تھے، بلکہ کتابوں میں آتا ہے سابقہ انبیاء کرام سے یہ روایت چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ لوگ ایمان والے ہوتے یا نہ ہوتے پھر بھی رجب کی تعظیم کرتے، توہین کبھی نہیں کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں ہمیں پڑھنے ملتا ہے کہ ایک انسان تھا جو ایک عورت پر کافی عرصے سے فدا تھا اور اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اس عورت پر میں اپنا قبضہ جما لوں اور کب اس عورت کے ساتھ میں گناہ کر بیٹھوں۔ بڑی محنت و جد و جہد کے بعد ایک دن آتا ہے کہ وہ عورت کو پہلا پھسلا کر کے گناہ پر آمادہ کر لیتا ہے اور عورت بھی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک رات کا انتخاب ہوا کہ فلاں رات میں ہم ملیں گے، تو رات جو منتخب شدہ تھی اس رات میں وہ دونوں ملتے ہیں۔ ابھی مل ہی رہے تھے کہ لوگوں کے بات چیت کی آواز آئی۔ اس مرد نے پوچھا عورت سے یہ کس چیز کی آوازیں ہیں؟ تو عورت نے کہا لوگ چاند دیکھ رہے ہیں اور چاند دکھ جانے پر یہ آپس میں مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس مرد نے پوچھا کون سے مہینے کا چاند نظر آیا ہے؟ عورت نے جواب دیا رجب المرجب کا چاند نظر آیا ہے۔ جیسے ہی وہ مرد سنتا ہے کہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، اب میں اس عورت کے ساتھ خلوت میں کیسے گناہ کر لوں، وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور عورت سے کہتا ہے دیکھو رجب میں ہم گناہ نہیں کرتے، رجب کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، رجب کی ہم بہت تعظیم کرتے ہیں، لہٰذا اب چاند نظر آنے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کر لوں۔ لہٰذا وہ اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی دی جاتی ہے کہ اے عیسیٰ فلاں انسان سے جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ حضرت عیسیٰ جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم رجب کی تعظیم کرنے والے ہو، تم رجب کا احترام کرنے والے ہو، لہٰذا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آ کر تم سے ملاقات کروں۔ اس انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میں اس رب پر ایمان بھی نہیں رکھتا، لیکن صرف رجب کا احترام کرنے کی وجہ سے اگر وہ اپنے نبی کو میری ملاقات کے لیے
لیے بھیجتا ہے پھر میں ایمان لے آؤں گا تو اس کے نزدیک میرا درجہ کیا ہو جائے گا, میرا مرتبہ کیا ہو جائے گا. لہذا وہ توبہ کرتا ہے, حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رجب کا احترام کرتا ہے تو اس کی برکتیں یوں دکھتی ہیں کہ اللہ اس غیر مسلم کے دل میں ایمان ڈال دیتا ہے, راہ ہدایت اسے عطا فرما دیتا ہے اور ایک نبی کو اس کی ملاقات کے لیے بھیجتا ہے. تو مومن بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی, رجب میں گناہوں سے دور رہنے کا ہمارے آقا نے اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, اس کی تعظیم کرو. اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے جاتے ہیں اللہ ان کے دل میں ایمان کو یوں ہی مضبوط فرما دیتا ہے. لہذا ہم مومن ہیں, ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے اس مہینے کی عزت کریں, دل و جان سے عزت کریں, اس مہینے میں صدقات و خیرات کریں, اس مہینے میں روزے رکھیں. پہلے دن کا روزہ جو رکھتا ہے اس کو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ دے دیا جاتا ہے. دوسرے دن کا جو روزہ رکھتا ہے, جو آج کا دن ہے دوسرا دن, اس روزے کی فضیلت سے 2 سال کے گناہ کی کفارہ ہو جاتا ہے. اور جو تیسرے دن کا روزہ رکھتا ہے یعنی جو کل آنے والا دن ہے اس کو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ملتا ہے. اس کے بعد جو ایک دن روزہ رکھتے جاتا ہے اللہ کریم ہر مہینے کے گناہوں کے کفارہ اس کو ہر روزے کے بدلے میں عطا فرماتا ہے. لہٰذا یہ مہینہ عزت والا ہے, احترام والا ہے, ترجیب والا ہے, جس کا مطلب تعظیم والا ہے. لہٰذا رجب کا احترام کریں, گناہوں سے توبہ زیادہ کریں, آنے والے رمضان میں پہنچنے کی دعائیں کریں. جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی ہمیشہ یہ دعا مانگتے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی طاقت عطا فرما. استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.